बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 11 मई 2021 बरोज़ मंगल 29 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है वैक्सीन की, बात होने वाली है फ़्लाइट्स की, नए कानून की, आपके सवालात जवाबात की, और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीन ही वाहिद हल है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन महफूज है। ताहाल वैक्सीन से बराह रास्त हलाकत का कोई केस सामने नहीं आया। उनका कहना था कि अफवाहों पर किसी किस्म की तवज्जो ना दी जाए। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से कहा, इस वक्त सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में 590 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में अब तक 1,04,70,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगाने से कोई कोरोना वायरस से ख़तरनाक हमले से महफूज रहा जा सकता है। और वज़ारत सेहत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कहा गया है कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो गलत बातें की जा रही हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अफवाहों पर कतई तौर पर तवज्जो ना दी जाए। इसके अलावा एक तहकीककार सुल्तान अल-मदेरी का कहना है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीन ही हमारे लिए वाहिद ज़रिया है। वैक्सीन ना लगवाना हमारी बड़ी गलती होगी। अल-मतीरी ने मज़ीद कहा, अगर माजी में भी लोग दवाएं और इंजेक्शन के असरात से खौफज़दा हो जाते और उन्हें लगवाने से परहेज़ करते तो मुहलिक अमराज से हिफाजत भी मुमकिन ना होती। अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से सवाल पर अल-मतीरी का कहना था कि ये दुरुस्त है कि अद्वियात के थोड़े मुज़र सेहत भी होते हैं, मगर फ़वाइद उससे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इंसान मुहलिक बीमारियों से महफूज रहते हैं। आम हालात में जो अफराद बिला किसी खौफ और तरद्दुद के दर्द ख़त्म करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते तक नहीं। इस हवाले से कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पैरासीटामोल 3 ग्राम तक लेने के आदी होते हैं, उनमें अमवात का तनासब 63% तक होता है। ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप्स के SOPs में तरमीम कर दी गई। सऊदी वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर ने बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर SOPs में तरमीम की हैं। अखबार 24 के मुताबिक SOPs का ताल्लुक बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वालों, काम के तरीक़ाकार और रजू करने वालों की सेहत और सलामती से है। ये तय किया गया है कि ग्राहक बार्बर शॉप्स या ब्यूटी पार्लर पहुँचने से पहले बुकिंग कराएँ। इंतज़ार करना मना होगा और कुर्सियाँ हटा दी जाएंगी। औकात कार तरतीब दिए जाएंगे। SOPs के तहत बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर में मौजूद लोगों की तादाद कम होगी। समाजी फासले की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर में इज्तिमा पर पाबंदी होगी। ग्राहकों का अमले से आमना सामना कम से कम रखना होगा। साबुन और गर्म पानी से कम 40 सेकंड तक हाथ धोने होंगे और पानी और साबुन ना होने की सूरत में कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करना होगा। फिंगरप्रिंट मशीन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। हाजिरी का सादा निज़ाम अपनाया जाएगा। बार्बर शॉप्स या ब्यूटी पार्लर में आने वालों के लिए जो आगही अलामतें हैं वो भी लगाना होगी। किसी भी खातून या शख्स के हमरा कोई और ब्यूटी पार्लर या बार्बर शॉप्स में नहीं आएगा। 7 साल से कम उम्र के बच्चों को हेयर ड्रेसर में आने की इजाज़त होगी। पीने की पानी की बोतलों पर इक्तफ़ा होगा और खाना पीना मना होगा। सार्फिन का मोबाइल नंबर और क्वाइफ का इंदराज होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर रब्ता किया जा सके। मशीनों को सैनिटाइज किया जाएगा। एक ग्राहक की खिदमत सिर्फ एक शख्स करेगा। सर के बाल और दाढ़ी बनाने पर इक्तफ़ा किया जाएगा। इसके अलावा दीगर सहूलियात पर पाबंदी होगी। बुखारात वाली मशीन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मसाज की मशरूत इजाज़त होगी। कुर्सी को पाबंदी के साथ सैनिटाइज किया जाएगा। बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले अफराद खुसूसी लिबास पहनने के पाबंद होंगे। नए कानून मेहनत के तहत मुलाजमत की तब्दीली से फ़ायदा उठाने वाले सर फहरिस्त। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादकारी ने कहा है कि नए कानून मेहनत के तहत अब तक 60,000 से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया है। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के ज़राए के हवाले से बताया कि नए कानून मेहनत की शिक मुलाजमत की तब्दीली से सबसे ज़्यादा कारकुन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुलाजमत की तब्दीली की सहूलत को इस्तेमाल करते हुए गुज़श्ता 56 दिनों में 60,000 से ज़्यादा लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, जबकि इसकी शिक के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला अभी तक जारी है।
ذرائع کا کہنا تھا کہ نئے قانون میں دی جانے والی دیگر سہولتیں جس میں کارکن کا آٹومیٹک خروج ہوتا یا فائنل ایگزٹ حاصل کرنے کا اختیار بھی شامل ہے، تاہم سب سے زیادہ نوکریوں کی تبدیلی کی سروس استعمال کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ نئے قانون کی روح سے بہتر خدمات کے لیے لازمی ہے کہ آجر اور اجیر ورک ایگریمنٹ کی ڈیجیٹل تصدیق کرائیں تاکہ دونوں کے حقوق محفوظ ہو سکیں۔ وزارت افرادی قوت کے ذرائع کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں پچھلے 6 مہینوں کے دوران ملازمت کے 50 لاکھ جو ایگریمنٹ ہیں اس کی ڈیجیٹل تصدیق کی گئی ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کی سہولت اور کام کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے 14 مارچ 2021 سے سعودی عرب کی تاریخ میں قانون مہنت میں پہلی بار غیر معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے تحت کارکن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو سروسز ہیں کسی دوسری کمپنی یا ادارے میں منتقل کر سکے، تاہم اس کے لیے شرائط اور ضوابط رکھے گئے ہیں۔ عرب اتحاد نے ابہا ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب اتحاد برائے یمن نے پیر کو ابہا ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ ترجمان ترکی المالکی نے کہا کہ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کی طرف سے بھیجے جانے والا بارودی ڈرون رستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی جان بوجھ کر ابہا ایئرپورٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ان کا یہ اقدام جنگی جرم ہے۔ ریاض میں گھر میں کلینک کھولنے پر غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت صحت کی تفتیشی ٹیم نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تعاون سے گھر کے اندر کلینک کھول لینے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ریاض شہر میں مقیم غیر ملکی کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ شعبہ طب کے حوالے سے کام کرنے سے منع کیا جا چکا ہے۔ ملزم کے خلاف گھر میں غیر قانونی طور پر لوگوں کے علاج معالجے کے لیے بلانے اور ان کا علاج کرنے کا الزام ہے۔ تفتیشی ٹیم نے غیر ملکی کو گرفتار کر کے رپورٹ درج کر کے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں سعودی شہریوں کو ایئرپورٹ پر ویزے کی سہولت۔ جنوبی افریقہ میں سعودی سفارت خانے نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کے محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں کو ویزے کی سہولت دے دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کے محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں کو ایئرپورٹ ویزے کی سہولت دی ہے۔ اس کی میعاد وہ 3 ماہ کی ہوگی۔ اس سے سفارتکار اور طلباء مستثنیٰ ہوں گے جنہیں ریاض میں جنوبی افریقہ کے سفارت خانے یا جدہ کے قونصلیٹ سے ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ امارات کی پاکستان سمیت 4 ممالک کے مسافروں پر پابندی۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا سے آنے والوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی نیوم کے مطابق مذکورہ ممالک سے آنے والوں پر پابندی کا نفاذ بروز بدھ 12 مئی کی شب 12 بجے سے ہوگا۔ اماراتی سول ایویشن اور قومی کمیٹی برائے ایمرجنسی کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا، ان ملکوں کو جانے اور آنے والی ٹرانزٹ پروازیں اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ مذکورہ 4 ممالک سے آنے والے ایسے مسافر جو سفر سے 14 دن پہلے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال اور سری لنکا میں مقیم تھے، ان پر بھی امارات آنے کی پابندی ہوگی، تاہم ان ملکوں سے آنے اور جانے والی کارگو سروسز وہ جاری رہیں گی۔ متحدہ عرب امارات سے مذکورہ 4 ممالک کے لیے جانے والی پروازیں حسب معمول جاری رہیں گی۔ پابندیوں سے کچھ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جس میں ڈیموکریٹس اور اس کے علاوہ سرکاری وفود ایئر لائن کا عملہ ہے۔ بیان کے مطابق جن لوگوں کو پابندی کے دوران مذکورہ 4 ممالک سے آنے کی اجازت ہوگی انہیں 10 دن کے لیے قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ پر ہی ان کا کورونا ٹیسٹ PCR کرایا جائے گا۔ امارات میں داخلے کے چوتھے اور 10ویں دن بھی PCR ٹیسٹ دہرانا ہوگا جس کا دورانیہ 72 اور 48 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ سول ایویشن کے ذرائع کا مزید کہنا تھا ایسے لوگ جو پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور انڈیا کسی سے دوسرے ملک کے ذریعے امارات آ رہے ہوں انہیں چاہیے کہ ان کا قیام اس ملک میں 14 دن سے کم نہ ہو۔ سفری پابندیاں، مسافروں کے اقامے اور خروج ودا کی الجھنیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ملکوں کے لیے عارضی پابندی برقرار ہے۔ سفری پابندیوں سے چھٹیوں پر گئے ہوئے ہزاروں افراد وہ سفری پابندی کے خاتمے، خروج ودا اور اقامے کی مدت کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں۔ ان میں سے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے انیس الرحمان نے پوچھا ہے کہ سعودی عرب جانے والی سفری پابندیوں کا اعلان ہے، 17 مئی کو سفری پابندیاں ہونی ہیں جو کھلنے والی ہیں، تو اس میں انڈیا، پاکستان پر کب تک پابندی رہے گی اور اس دوران خروج ودا کا کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی پروازوں پر 1 وے پابندی عائد کی گئی ہے۔
جو کہ 3 فروری 2021 کی رات 9 بجے سے شروع ہوئی، تاہم اس بارے میں حکام کی جانب سے پابندی کے اختتام کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یک طرفہ پروازوں پر پابندی کے بعد فلائٹوں کا شیڈول متاثر ضرور ہوا ہے، جس سے غیر ملکی جو چھٹی پر موجود ہیں ان کی واپسی نہیں ہو رہی وقت پر۔ کورونا کی وبا کے آغاز کے وقت 21 مارچ 2020 سے احتیاطی اقدامات کے تحت سفری پابندیاں عائد ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس وقت بھی حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے سہولتوں کا اعلان کیا تھا اور 2 بار مفت توسیع دی تھی، لیکن ابھی آپ خروج وطن کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ خروج وطن اور اقامہ کی مدت میں توسیع آپ کا کفیل آپ کی کمپنی آن لائن کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ پابندی کے بعد تاحال اس بارے میں سرکاری سطح پر اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ کمیٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جو 20 ممالک ہیں، لیکن اس جو کمیٹی ہے آنے والے چند دن کے اندر ڈیسائیڈ کرے گی۔ ان ملکوں کی لسٹ تیار کی جا رہی ہے جن پر سفری پابندی برقرار رہے گی۔ ہو سکتا ہے یہ 20 ملکوں میں سے کچھ ملک نکل جائیں یا مزید ملک کچھ ایڈ ہوں۔ جہاں تک آپ کی واپسی کے حوالے سے سوال ہے تو اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے جب تک آپ کا خروج وطن باقی ہے، اگر سفری پابندی کے حوالے سے کوئی حتمی اطلاع نہیں ملے تو اپنے کفیل یا کمپنی کے ذریعے اس کی مدت میں توسیع کروا لیں۔ اقبال نوید نے سوال کیا ہے، 3 سال پہلے حج فنگر ریکارڈ ہوا تھا، اب قانونی طور پر کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ وزارت حج کی جانب سے حج آپریشن کو منظم اور غیر معمولی رش کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی عرصہ پہلے حج پرمٹ کی اسکیم شروع کی گئی تھی، جس پر ہر سال عمل کیا جاتا ہے۔ حج پرمٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر حج خلاف ورزی ریکارڈ ہو جائے تو سسٹم اقامہ کی تجدید کو بلاک کر دیتا ہے، جس کے بعد خلاف ورزی کرنے والے کو ملک بدر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ خروج نہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کفیل سے کہہ کر فائنل ایگزٹ ویزا لے کر تو اس کے بعد آپ اپنے ملک روانہ ہو سکتے ہیں۔ احمد عبداللہ کا سوال ہے کہ انڈیا کے لیے ویزے لگنے کا آغاز کب ہوگا؟ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے بین الاقوامی سفر پر یک طرفہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حالات بہتر ہوتے ہی تمام سفری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ انڈیا سے ویزا لگنے کے حوالے سے جہاں تک آپ کا سوال ہے تو بیشتر ممالک جہاں کرونا کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، وہاں سے لوگوں کی آمد و رفت محدود کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی خبر آپ کو بتاتے ہیں۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت بنگلورو کے لیے 1، کوچن کے لیے 1، دلی کے لیے 1 اور کوزیکوڈ کے لیے 1 فلائٹ جائے گی، اور لکھنؤ کے لیے آج وہ 2 فلائٹس ہیں اسکیجول، جو کہ ریاض اور دمام سے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے لیے آج اسلام آباد کے لیے 3، لاہور کے لیے بھی 3 اور 2 ملتان اور 1 پشاور کے لیے فلائٹ ہے، جو کہ اسکیجول ہیں۔ وقت کی کمی کے بعد آپ اپنا باقی اسکیجول اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کورونا کے نئے کیسز ایک بار پھر 1000 سے کم۔ سعودی عرب میں پیر 10 مئی کو کورونا کے نئے کیسز 1000 سے کم سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز 9000 سے بڑھ گئے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 906 مریض سامنے آئے، جبکہ 1076 افراد صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 13 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7085 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9469 ہو گئی ہے، جن میں سے 1341 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ بدعنوانی میں ملوث شہریوں اور غیر ملکیوں سمیت 138 اہلکار گرفتار۔ سعودی عرب میں کنٹرول اینٹی کرپشن اتھارٹی نزا نے 138 اہلکاروں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ 588 سے محکمہ جاتی اور فوجداری کیسز میں پوچھ گچھ کی گئی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق نزا نے بیان میں کہا کہ رمضان کے دوران انسپیکٹرز نے 1733 تفتیشی دورے کیے، جبکہ فوجداری اور محکمہ جاتی کیسز میں 588 ملزمان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ جدہ میں ڈکیت گروہ گرفتار، مسروقہ اشیاء برآمد۔ مکہ ریجن کی پولیس نے 4 رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کر لیا، جن میں سے 2 سعودی اور 2 غیر ملکی شامل ہیں۔ ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں۔ ویب نیوز عاجل کے مطابق مکہ ریجن کی پولیس کے ترجمان نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کو جدہ کے ایک مکان میں ڈکیتی کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس کو موصول ہونے والی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ڈکیت گروہ نے واردات میں گھر میں رکھے ہوئے 3 عدد لاکر چرائے، جن میں 20,000 ریال نقدی اور سونے کے زیورات، جن کی مالیت 10 لاکھ ریال کے قریب تھی، رکھے گئے تھے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔